बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में जहाँ जहाँ आप उर्दू बोलते हैं, किसी मुल्क से हो, किसी मुल्क में हो, आप उर्दू समझते हैं, उर्दू पढ़ सकते हैं, तो मैं आपसे मुखातिब होता हूँ रोज़ाना पाकिस्तान के शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में, और पाकिस्तान की मेन लैंड ऐसी सरजमीन पर बैठ के मैं आपको अंदर के हकायक, रीजन के हकायक और दूसरी जो मेरी ओपिनियंस है वो देता हूँ। जहां बात करने पे पाबंदी है, जिस तरह एक बड़े शानदार शायर ने कहा कि काट कर जुबान मेरी कह रहा है वो जालिम, अब तुम्हें इजाजत है हाल दिल सुनाने की। आज पाकिस्तान में ये इसका जवाब आ गया है, वो ये है कि रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, शहर में ढेर न लग जाए गरीबानों के। बात आगे बढ़ाने से पहले आइए पहले सुनते हैं इमरान खान को। आपको तो शुरू से बूट पॉलिश करने की आदत पड़ी हुई है। आप तो पैसे के गुलाम हो। ये चक्कर मार रहे हो कायदे आजम के मजार पे गए हो, शर्म करो। कहां कायदे आजम और कहां तुम्हारा सारा चोरों का टप्पर। और मेरे नौजवानों, आप तैयार हो जाओ, आप तैयार हो। मैं आपके साथ अब सड़कों पे निकलूंगा, हर शहर में निकलूंगा, तब तक निकलता रहूंगा जब तक तुम इलेक्शन हम तुम्हारे से जबरदस्ती इलेक्शन करवाएंगे। अब पता चलेगा कि अंडे पड़ेंगे किसको जब पब्लिक में आओगे आप। तुम मैं सारों को, जितने भी तुम हो, चोरों का टोला, सब मिल जाओ। इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह देता है, कोशिश इंसान करता है। इंशाल्लाह तुम सब इकट्ठे हो जाओ। जब भी इलेक्शन होगा, अब जो पाकिस्तानी कौम तुम्हारे से करेगी, तुम हमेशा के लिए दफन हो जाओगे। और जब मैंने कहा था कि मैं अमेरिका को बेस नहीं दूंगा, एब्सोल्युटली नॉट, इंटरव्यू में, वो इसलिए नहीं, इसलिए मैं कभी अपनी कौम को इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। जो भी मेरी फॉरेन पॉलिसी थी वो अपनी कौम की बेहतरी के लिए थी। मैं किसी और के लिए अपनी कौम को कुर्बान नहीं करने के लिए तैयार। तो पाकिस्तानियों, मेरा यह वादा है कि कभी आगे से मैं अपनी कौम को, जब भी अल्लाह ने मुझे मौका दिया इक्तिदार में या अपोजिशन में, कभी मैं अपनी कौम को किसी और की जंग में शिरकत नहीं करने दूंगा, अपने लोगों को नहीं कुर्बान करने दूंगा। पाकिस्तानियों, आज से मैं ऐलान कर रहा हूं, हकीकी आजादी की जंग शुरू है आज से। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाके इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाई, और जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनकी शान में गुस्ताखी करते थे, वो मेरी तरह के गुनाहगार इंसान को अल्लाह ने एजाज बख्शा। मुझे निकालने की सबसे ज्यादा खुशी हिंदुस्तान में बनाई गई, इजराइल में बनाई गई। इजराइल बड़ा खुश हुआ। और वो आदमी जिसका नाम ग्रीट विल्डर है, ये सुन ले, ग्रीट विल्डर कोई कौन है? इसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कार्टून, वो जो खाके बनाए थे, वो बड़ा खुश हुआ कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर से हटाया गया। मेरा ये एजाज है। लेकिन पाकिस्तानियों, आपको पता है कि आपका कप्तान आखिरी गेंद पर लड़ने वाला है। और इनको मैंने पहले भी कह दिया था कि मैं हुकूमत के अंदर वैसा नहीं, जितना खतरनाक हुकूमत के बाद तुम्हारे खिलाफ होऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। कि हमने ये ना गुलामी कबूल करनी है, ना ये इंपोर्टेड हुकूमत कबूल करनी है। और ये अब आपको पता चला है कि सिलेक्टेड हुकूमत क्या होती है, जो बाहर से सिलेक्ट होके लोगों के ऊपर मुसल्लत की जाती है। ये होती है सिलेक्टेड हुकूमत, जो डरती है इलेक्शन से, जो साजिशों से, जो पैसे लगा के, जमीन खरीद के, बाहर जो साम्राज्य उनकी जूते जो पॉलिश करके जो आज ऊपर हमारे मुल्क पे मसल्लत की गई है। तो मैं आज आपको लायामल दूंगा कि मैं किसी सूरत इस हुकूमत को कबूल नहीं करूंगा। मैं अपने लोगों को किसी बैरूनी मुल्क की उनके मफादात के लिए कुर्बान ना करूं। मेरे फैसले मेरी कौम के लिए हो। सबसे बेहतरीन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तहरीक इंसाफ की हुकूमत की थी। हमारी इकोनॉमी सही तरफ जा रही थी,
5.6% पे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही थी। ना नून लीग ने इसका कभी मुकाबला किया, ना पीपल्स पार्टी ने किया। हमारी एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड पे थी। कभी पाकिस्तान की तारीख में 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स नहीं हुई। कभी पाकिस्तान में इतने बाहर से डॉलर्स नहीं आए। 31 अरब डॉलर रेमिटेंसेस बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने हमें भेजी। 31 अरब डॉलर। हम जब हुकूमत में आए थे 19 अरब डॉलर थी। शुगर माफिया जो किसानों को कीमत पूरी नहीं देता था, टाइम पे पैसे नहीं देता था, क्योंकि सारे ताकतवर सियासतदान दोनों पार्टीज में शुगर माफिया का हिस्सा थे। हमने आके शुगर माफिया का मुकाबला किया, किसानों को पैसे दिलवाए ठीक टाइम पे और उनको कीमत सही मिली। उन्होंने अपनी जमीन पे लगाया। मेरे पे आज इल्जाम लगाया जा रहा है कि जनाब तोशा खाना से इसने कोई चीजें ली। जरा लाहौरियों जरा सुनो, तोशा खाना है क्या? समझो पहले ये क्या है। जो भी तोहफा मिलता है प्राइम मिनिस्टर और उनके वजीरों को, जो भी तोहफा मिलता है वो तोशा खाना में जाता है। इनके जमाने में जब तोशा खाना में प्रेजेंट जाता था तो ये 15% पैसे दे के जो हुकूमत को जाती थी वो खरीद सकते थे। हम आए, हमने 50% रखा, 50% हुकूमत को जाता था और जो भी हम खरीदना चाहे हम खरीद सकते थे। जो भी मैंने खरीदी सब रिकॉर्ड के ऊपर है, सब कानून के अंदर है। और आज मैं आप सबको यह भी बता दूं कि मैंने उन पैसों से जो मेरे घर के नीचे सड़कें जो आम लोगों को भी फायदा पहुंचाती थी वो तोशा खाना के पैसे से सड़क ठीक की। हुकूमत का पैसा नहीं लिया। मेरा जो घर है मैं कानून के मुताबिक उसको कैंप ऑफिस बना के सारे खर्चे हुकूमत देती है, यानी आप देते हैं टैक्स, आप टैक्स पेयर उसका पैसा सारा देता है। मैं अपने खर्चे देता हूं। मैं कोई ना लाहौर का घर ना वहां कैंप ऑफिस नहीं किया, अपने पैसे से वो चलाया। जो दीवार नीचे बनानी थी सिक्योरिटी फेंस, गवर्नमेंट से पैसे नहीं लिए, अपना ऑफिस चलाया, गवर्नमेंट से पैसे नहीं लिए। और ये लोग जो आज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि तुम्हारे मैं चैलेंज करता हूं कि कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपने ऊपर इतना कम पैसा खर्च नहीं किया जो मैंने किया। जब मेरे से इंटरव्यूअर ने पूछा क्या आप अमेरिका को बेच देंगे, क्या कहा मैंने? और क्या आप मेरे से कोई और उम्मीद रखते थे? एब्सोल्युटली नॉट के अलावा कोई उम्मीद रखते थे? क्योंकि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में, ये मेरा मुल्क है, ये मेरे लोग हैं। मैं क्यों अमेरिका के लिए अपने लोगों को कुर्बान करूं? सबसे पहले पाकिस्तान, और पाकिस्तान में आज सबसे पहले पाकिस्तान कॉलिंग में 3 कॉल्स इस वक्त चल रही हैं। चलो इमरान के साथ बाहर लाओ कप्तान को, कप्तान आएगा तो इस्तेकाम आएगा। ये जलसा और ये जुलूस, ये मुजाहरा, इज़हार राय, ओपिनियन का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारे हमारे मुतालबात हैं। अदलिया को कैद से आजाद कराना, इदारे इलेक्शन कमीशन की तरह बाकी जो जेर हिरासत है उनको छुड़वाना और पाकिस्तान के लोगों का हकीकी मैंडेट के मुताबिक, उनकी मर्जी के मुताबिक अवाम का राज लाना, ये इमरान खान का एजेंडा है। इमरान खान की रिहाई के लिए रिलीज इमरान खान मुहिम के सिलसिले में आज एक अहम मरहला शुरू हो रहा है जो पूरे पाकिस्तान में फैलेगा। ये है जो इमरान खान का जलसा हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है, इमरान खान पाकिस्तान है, पाकिस्तान अवाम है, बिल्डिंगें नहीं है वो प्रॉपर्टी है, या मुलाजमीन नहीं है वो सर्विस है। आप हैं सिर्फ जो वी दी पीपल मैटर करते हैं। और यही साबित करने के लिए जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है, जलसा सुबह से शुरू हुआ है, इस वक्त जलसा चल रहा है। जहां जहां आप हैं, आप अपने काम रोज करते हैं, इमरान का जिक्र भी रोज करते हैं। आज आपका इम्तहान है और मुझे यकीन है, मेरा ईमान है, मेरा ईकान है और मुझे एतमाद है, मुझे एतकाद है आप पे कि आप सारे वहां पे पहुंचेंगे। एक दूसरा ये है कि इमरान खान का मुकदमा क्या है पाकिस्तान के अंदर? क्या वो अपने लिए कुछ मांग रहे हैं? आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। क्या वो अपने खानदान के लिए कुछ मांग रहे हैं? आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। क्या वो अपने
بیٹوں کے لیے قاسم اور سلمان کے لیے کچھ طلب کر رہے ہیں؟ اگین دی آنسر از ایبسولوٹلی ناٹ. کیا وہ اقتدار چاہتے ہیں کسی سے ڈیل کر کے، کسی ڈیل کے نتیجے میں پاکستان کے لوگوں کو اور دھوکہ دے کے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. کیا عمران خان پاکستان میں نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں؟ ایبسولوٹلی یس. کیا پاکستان کے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی زندگی ان کی ایک طرح کے قید کے عذاب میں ہے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ ایبسولوٹلی یس. اس سے تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ کیا پاکستان میں کوئی ایسا شخص یا پاکستان کی ریاست کے پاس کوئی ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے سے عمران خان کو اپنے موقف سے ہٹایا جا سکے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. کیا پاکستان کے اس قائد کو، جو ایک شیر جوان ہے، شیر کا بچہ، شیر ماں کا، آپ لوگوں کا بھائی ہے شیر، اس کو کاغذی شیر ڈرا سکیں گے، جھکا سکیں گے؟ اگین ایبسولوٹلی ناٹ. کیا پاکستان کے لیے عمران خان کے علاوہ بھی کوئی آپشن ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. کیا عمران خان باہر آئے گا؟ ایبسولوٹلی یس. کیا عمران خان رہائی کے بعد پرائم منسٹر بنے گا؟ ایبسولوٹلی یس. اس اوپینین کے اندر دو چیزیں آپ دیکھ لیجیے گا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی گپ شپ ہم نہیں لگاتے جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وی دی پیپل میٹر، اور جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان عوام کا ہے. یہ قائد اعظم نے بھی یہی کہا، اور قائد اعظم کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال نے بھی یہی کہا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. یہ اقبال نے کہا. تو کیا علامہ اقبال جب وہ کہہ رہے تھے جو عمران خان کہتا ہے، یا آج جب میں شعر پڑھ رہا ہوں علامہ اقبال کا، عمران خان یا میں ہم شر پسند ہو گئے؟ یہ تو ہمارے قائد جنہوں نے خواب دیکھا، جنہوں نے اس خواب کو تعبیر دی، حقیقت میں آج ہم اس خواب کے نیچے زندہ ہیں، ہم تو ان کی بات پر آتے ہیں. یہ دوسرا پہلو تھا. اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ کیا اس دور میں، دور فاشزم میں اور دور جبروت میں اور دور آمریت میں اور دور ان اناؤنسڈ مارشل لاء میں کیا جلسہ کرنا آسان کام ہے؟ اس کا جواب اگین پھر ایبسولوٹلی ناٹ. کیا تحریک انصاف نے یہ چیلنج پہلے قبول کیا؟ آنسر از یس. بار بار کیا، 3.5 سال سے کیا. اور جو لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، آج دن ہے ان کی عظمت کو سلام پیش کرنے کا، اور اس کے ساتھ ہی ان کی ہمت سے ہمت پکڑ کے عمران خان کے قافلے کا حصہ بننے کا. اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس جلسے کا مقصد کیا ہے؟ کیا کوئی صرف تقریر ہے اور اس کے بعد گھر چلے جائیں گے؟ جی یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، نہ ہوگا نہ ہے. مقصد یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے اب عملی اقدامات کا وقت ہے. پہلے ہی بڑی تاخیر ہو گئی ہے. جو کوئی بھی، بے شک وہ کسی عہدے پہ بیٹھا ہو پی ٹی آئی میں، وہ کسی پارلیمنٹ میں بیٹھا ہو پی ٹی آئی میں، وہ کسی اور جگہ بیٹھا ہو پی ٹی آئی میں، جو یہ سوچتا ہے کہ عمران خان کے علاوہ کوئی اور آپشن ہو سکتا ہے، وہ اس کا تعلق کوئی نہیں ہے پی ٹی آئی سے. اگر جو یہ سوچتا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کیا جانا چاہیے، اس کا بھی تعلق پی ٹی آئی اور عمران خان سے کوئی نہیں ہے. جو کوئی مرضی کہتا ہے میں ہوں، آپ بالکل مت مانے اس کو. عمران خان سے اس کا تعلق ہے جو 4 باتوں پہ یقین رکھتا ہو. ایک، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکنا کرنا ہے، اور نہ ہی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، اور نہ ہی کسی کے سامنے ہم نے سرنڈر کرنا ہے. اس لیے کہ ہماری جدوجہد آئینی ہے، ہمارے مطالبات دستوری ہے، ہمارا طریقہ کار جمہوری ہے. دوسری بات، بڑی امپورٹنٹ بات، عمران خان پاکستان میں حقیقی آزادی مانگتے ہیں، اور حقیقی آزادی 2 نقطوں کی ہے. وہ تیسرا اس کا نقطہ ہو گیا. پہلا ان میں سے نقطہ جو 2 نقطوں والا میں نے کہا وہ یہ ہے کہ دستور کا راج ہوگا، افراد کا راج نہیں ہوگا. آئین کی مرضی چلے گی، طاقتور کی مرضی نہیں چلے گی. اور جو چوتھی بات ہے، وہ آخری بات ہے کہ وہ احترام آدمیت، ہر کسی کو وقار سے زندگی گزارنے. اور جب اجتماعی وقار کی بات ہے کہ پاکستان کا وقار سب سے پہلے ہے، اس کی وہ بات کرتا ہے عمران خان. اب چلتے ہیں ذرا ہم ایکسکلوسیو کی طرف. وہ ایکسکلوسیو
جو ایک ایکسپلوسو انٹرویو کیا. مہدی حسن ایک انٹرنیشنل فیس ہے, ہمیں بڑا فخر ہے ان کے اوپر. بات وہ بڑی سیدھی کرتے ہیں اور سوال بڑا چھپتا ہوا کرتے ہیں, اور جو جس کا انٹرویو کرتے ہیں اس کے لیے وہ نشتر بھی استعمال کرتے ہیں, اور جس موضوع پہ وہ جاتے ہیں وہ اس کی سرجری کرتے ہیں, اور جو آدمی فیک ہو اس کو وہ ایکسپوز کرتے ہیں. ایک فیک گورنمنٹ کا, فیک کابینہ کا فیک چہرہ بے نقاب کیا مہدی حسن صاحب نے. کیسے بے نقاب کیا, آئیے ذرا پہلے سنتے. Salman Akram Raja, who once represented he's the operating Shah. a Twitter account from the jail cell, you know. Do you know that? You said he was operating from India the other day. I saw No, you say no. that. You said India is controlling his Twitter account. Who's Which is it? then? Then Is it- what is the truth then? You tell me. You just made two different No, allegations. I'm saying that. Is it Imran in his prison cell or is it India? You know, it is one. This either he's operating from this cell, or he should at least identify who's operating the. You just said a moment ago that he wanted to sue you for defamation. Yeah. You just claimed that India is controlling Imran Khan's Twitter account. What evidence do you have for that? It's a big claim to make. What's the evidence? The evidence. I cannot publicly disclose the evidence. If you can't publicly disclose the evidence, why make the claim? No, because it's Just there. to trust It's them. there. We have to trust the Pakistani It's defense there. minister. It's You there. believe that India is controlling his Twitter account based on what? Intelligence? Yeah, based on obviously intelligence, you know. But you're gonna- Nobody's See, stating it do you really openly. think Pakistanis, they'll believe a lot of stuff. Do you really think they'll believe that Imran Khan is unpatriotic? There's a lot of things you can believe about him. You can say, oh, he's corrupt, he's this. اب ذرا مہدی حسن صاحب کے انٹرویو کو ڈیسائفر کرتے ہیں, یعنی اس کے ہم حصے بکھرے کر کے, اس کا ڈائسیکشن کر کے, پوسٹ مارٹم کر کے, اور اس کو کھول کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں, اس کی ذرا ریورس انجینئرنگ کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس کے اندر آپ کو 4 نکات ملیں گے. پہلی بات یہ ہے جو بولنے والا ہے وہ کوئی از ناٹ اے کامن سٹیزن, وہ معروف ہے 2 کاموں کے لیے جو بولنے والا ہے. ایک یہ ہے کہ سٹیٹس کو کی فورسز کی وہ نمائندگی کرتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نواز شریف کی زبان بولتے ہیں. اس میں اگر کسی کو شک و شبہ, ان کی پچھلی تقریریں جس میں انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا ہوا یہ ہماری ہڈیاں نوچ کے کھا گئے, آپ جوس نکال کے پی جائیں گے, وہ کس کے لیے کہا ہوا ہے, اور یہ کارگل سے بھاگے تھے, یہ کس کے لیے کہا, انہوں نے فلاں جگہ اپنے کپڑے چھوڑے تھے, یہ کس کے لیے کہا, انہوں نے فلاں جگہ یہ کیا تھا, یہ کس کے لیے, یہ ساری باتیں دیکھنے والی ہیں. اگرچہ انہوں نے جو انتہائی مہذب پڑھی لکھی خواتین کے بارے میں بھی, وہ جو ٹرالی اینڈ ٹریکٹر والی بات ہے, میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا, میں نے پچھلی گفتگو میں ابھی تک بھی اشارے کیے. اچھا, اس لیے کہ دل آزاری ہمارا مقصد نہیں ہے, اور جو بات اگر کوئی ہو اس قسم کی ناروا, اس کو دہرانا وہ بھی ایک طرح سے ناگوار گزرتا ہے متعلقہ لوگوں کو جو جن کے اوپر یہ حملے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے میں نے پوری بات نہیں کی آپ کے سامنے. اب جو پہلا ہے, یہ تو میں نے آئیڈینٹیفیکیشن آپ کو کرا دی کہ بولنے والا کون ہے, اس لیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مت دیکھو کہ کون بول رہا ہے, یہ دیکھو کہ بات اس نے کیا کی ہے. لیکن جب مین اینڈ اتھارٹی بولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بات بعد میں آئے گی, پہلے دیکھو بول کون رہا ہے. یہ حکومت پاکستان بول رہی ہے. آئین کے ایک آرٹیکل کے مطابق جو پوری کی پوری وزارت میں سے ایک وزیر اٹھ کے, وزیر اعظم سمیت وزارت ہوتی ہے, کابینہ میں سے ایک وزیر اٹھ کے کوئی بات کرے گا تو وہ سب کی جوائنٹ کولیکٹیو ریسپانسبلٹی, لفظ کولیکٹیو ریسپانسبلٹی کا آپ کے 1973 کے دستور میں لکھا ہوا. اس لیے جب یہ وزیر بولے منسٹر آف ڈیفنس, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نواز شریف کی بھی رائے ہے, یہ مریم نواز کی بھی رائے ہے, یہ شہباز شریف کی بھی رائے ہے, یہ اس کے بیٹے کی بھی رائے ہے جو اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے کسی میں, اور یہ پوری کی پوری جو کابینہ 420 جس کو 17 والی کہہ لیں, یہ اس کی رائے بھی ہے. اور یہ پوری پھر ٹبر کی رائے بھی ہے. ٹبر کو آپ کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے. یہ رائے کیا ہے, اب تیسرے نقطے پہ میں چلا گیا. یہ رائے یہ ہے کہ اس نے کہا, ایک بیان اس کا تھا جس کو کنفرنٹ کرایا گیا, اور وہ بیان یہ تھا کہ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ انڈیا سے ہینڈل ہوتا ہے. دوسرا جب اس نے بیان دیا, وہ بیان یہ تھا کہ عمران خان کا اکاؤنٹ جیل کے اندر سے ہینڈل ہوتا ہے.
جو جیل ہے وہاں آپ پنڈی میں سے نکلیں تو پہلا ضلع آتا ہے جیلم، جیلم کے بعد آ جاتا ہے دوسرا ضلع، وہ آتا ہے وزیر آباد، وزیر آباد کے بعد تیسرا ضلع آتا ہے گجرانوالہ، اور گجرانوالہ سے جب آپ گزرتے ہیں تو پھر آ جاتا ہے لاہور۔ لاہور کا پہلا علاقہ آپ موٹر وے سے یا جہاں بھی شروع کریں وہ کراس کریں گے تو آپ جی ٹی روڈ پہ چڑھتے ہیں، پھر آپ اندرون سے گزرتے ہیں اور پھر جا کے آپ واگا پہنچتے ہیں، اور واگا کے دوسری جانب بھارت ہے۔ بھارت میں سے اگر ہینڈلنگ ہو رہی ہے اس الزام کے مطابق، تو میں بھی اسم صاحب نے کہا کہ آپ ثبوت بتا دیں، انہوں نے کہا میں پبلکلی ثبوت نہیں، یعنی اس سے زیادہ بزدلانہ رویہ کوئی ریاست کا نمائندہ اگر کرے تو میرے خیال میں اس کا کوئی اس کے لیے کچھ مناسب سی سزا آپ خود تجویز کر لیجئے گا، آپ سارے مجھ سے سیانے ہیں۔ یہ اس کے پھر میں دوسرے حصے کو اب ڈیسائفر کرتا ہوں۔ اس وقت عمران خان جہاں پہ قید ہیں ان کو اپنے بیٹوں قاسم اور سلیمان سے ٹیلی فون کرنے کی سہولت جیل دیتی ہے، کبھی دی تھی نہیں، اب نہیں دیتے۔ ان سے وکلا کی ملاقات کبھی وہ کرنے دیتے ہیں اور کبھی وہ نہیں کرنے دیتے۔ یہ وہ میں کافی سارے لوگ آ جاتے ہیں، آپ اس کو جیل ایڈمنسٹریشن کہہ لیجئے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے، سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے۔ یہ دو طبقات میں نے گن دیے، پہلے ان کے دونوں بیٹے قاسم اور سلیمان، دوسرا ان کے وکیل، تیسرا ان کی بہنیں، چوتھا ان کے رشتہ دار، پانچواں ان کی اہلیہ جو اسی جیل کے اندر ہے، روز میں ملنے کی اجازت ہے، چھٹا ان کی پارٹی کے عہدیدار، ساتواں علی امین گنڈا پور جو چیف منسٹر ہے، آٹھواں جس صوبے کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے اور وہاں ہماری حکومت ہے اور جہاں پہ عمران خان کی ہماری مرضی کے خلاف آپریشن ہوتا ہے، وہاں کی جو ہماری کابینہ ہے وہ ہے، نواں ہمارا وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے وہ، اور 10واں پارلیمنٹ کے ارکان یا وہ افراد جن کو عمران خان سے ملنا ضروری ہوتا ہے وہ ملنا چاہیں گے، ان کو جانے کی اجازت نہیں، اور 11واں کسی بلاگر کو جانے کی اجازت نہیں ہے، 12واں کسی ویلاگر کو جانے کی اجازت نہیں ہے، 13واں کسی صحافی کو سوائے مخصوص چینل کے مخصوص صحافیوں کے جانے کی اجازت نہیں ہے، 14واں کسی مبصر بطور وکیل بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، 15واں کسی اور پولیٹیکل پارٹی اتحادی ہو اس کے لوگ ملنا چاہتے ہیں، مجھ سے بھی کہتے ہیں، ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے، 16واں عمران خان کو اپنے سیل سے نکل کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے کی اجازت نہیں ہے، 17واں ان کو عید اور جو اسلامی شعائر کے مطابق دن ہے ان دنوں کے اندر اجتماعی نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، 18واں اپنی مرضی کا چینل نہیں کھول سکتے، 19واں اپنی مرضی کی انفارمیشن کو ایکسیس نہیں کر سکتے اس لیے کہ اخبار بھیجے جاتے ہیں، اور آخری بات یہ میں 2 درجن کے قریب پہنچنے لگا ہوں کہ وہاں 7 دروازے ہیں، 7 انٹریز ہیں جن کے بعد عمران خان کی وہ پس دیوار زندہ سیل آتا ہے جس کے اندر بھی پھر 3 اس کی سیکیورٹی، یعنی یہ ٹوٹل 10 سے 11 کی سیکیورٹی کے ذرائع ہیں۔ ان ذرائع میں سے گزر گئے، اگر انڈیا کا مطلب جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہی کرتی ہے جو کوورٹ آپریشن جتنے ہوتے ہیں، پھر تو ان کی راہ ہو گئی نا جی، تو وہ اگر جیل میں ایکسیس کرتی ہے تو عمران خان یا پی ٹی آئی تو اس کو ایکسیس نہیں دے سکتی، پھر تو شہباز نے دی ہوئی ہے، پھر تو ان کے وزیر مواصلات نے دی ہوئی ہے، پھر ان کے وزیر اطلاعات نے دی ہوگی، پھر ان کے وزیر دفاع نے دی ہوگی، پھر ان کے وزیر داخلہ نے دی ہوگی، پھر ان کے وزیر خارجہ نے دی ہوگی۔ اب دیکھیں اس سے سیریس آخری بات میں اس پہ کہنے لگا ہوں، اور کوئی الزام کسی ملک کا کوئی سٹنگ جعلی فرضی کابینہ کا جعلی فرضی وزیر سیریس الزام نہیں لگا سکتا کہ جو سٹیٹڈ ایک ہاسٹائل کنٹری ہے اور جس سے ہماری جنگیں لڑی جا چکی ہیں، تازہ جنگ بھی ہم نے ان کو دھول چٹائی، تو وہاں کے جو انٹیلیجنس آپریٹرز کو وہ کہتا ہے کہ اڈیالہ تک رسائی حاصل ہے، یا تو آپ نے دی اور یا رسائی نہیں ہے۔ میں تو کہوں گا
اور ساری دنیا کہے گی کہ رسائی نہیں ہے، اب اس نے خدمت کس کی تھی؟ عمران دشمنی، خدمت دشمنی کے لیے 4 نکات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا نقطہ، عمران دشمنی میں وہ را کا فین ہو گیا۔ دوسرا نقطہ، اس نے یہ کہا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی کسی بھی ادارے کو کسی جگہ حفاظت نہیں حاصل۔ تیسرا نقطہ جو اس نے کہا کہ ہاں پھر کچھ لوگ ہیں ایسے حکومت میں جو اس کو رسائی دے رہے ہیں۔ چوتھا نقطہ، اس نے کہا کہ پاکستان میں کوئی جگہ بھی محفوظ نہیں ہے، ہر جگہ جو پڑوسی دشمن ملک ہے اس کے ادارے پہنچ سکتے ہیں، اور خود اس کا اپنا کہا ہوا ہے، وہ ذرا سن لیجئے۔ تو خدا کا خوف کرو، کوئی اخلاقیات بھی ہوتی ہے، کوئی ایتھکس بھی ہوتی ہے، کوئی حیا بھی ہوتی ہے، کوئی شرم بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک مصرے سے میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ وہی قتل بھی کرے ہیں، وہی لے ثواب الٹا۔ جو غزہ کے ساتھ زیادتی جتنی ہو رہی ہے اس کا براہ راست سپانسر مغرب کے کچھ ملک ہیں اور امریکہ ہے، بڑا سپانسر، گرینڈ سپانسر جس کو آپ کہیں گے۔ اس میں تو کوئی کسی کو شک و شبہ نہیں ہے۔ اور بلیم دی وکٹم ایک انگریزی قانون کے مطابق کہتے ہیں، اب میں لیگل اوپینین پہ آ گیا ہوں، بلیم دی وکٹم، کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا اسی کو کہیں گے اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ لوگ جو مارے گئے اس لیے مارے گئے کہ وہ مرنے کے لیے گھر سے نکلے ہوئے تھے، کیا تھا ان کے پاس کو لڑنے جا رہے تھے، تھا کچھ نہیں، لیکن نکلے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے جتنے اور دوسری جگہ مظالم جتنے ہوتے ہیں دنیا میں یہی بہانہ بنایا جاتا ہے۔ اب یہ ہے غزہ کے اوپر 10، اس کے میں 5 نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بات تھوڑا سمجھ میں آ جاتی ہے، اور ان کا شکریہ جو کہتے ہیں کہ میں درست طریقے سے یا انداز سے سمجھاتا ہوں، اور جس طرح آپ مجھے دعائیں دیتے ہیں، میری آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو عزت دے، رزق دے، صحت دے اور اقبال دے زندگی میں۔ اب اس کے 5 نقطوں میں سے پہلے پہلا نقطہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے عراق کے اوپر جو مظالم ہوئے، ابو غریب جیل کی آپ اگر ایک جھلکی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھ لیں، انسانیت ان پہ روئی، اور پورے مغرب کی جو تنظیمیں تھیں وہ بھی اس پہ باہر نکلی۔ وہ مظالم کرنے والے 2 لوگ تھے، ایک جو فرسٹ وار عراق کے اوپر اور دوسری سیکنڈ وار عراق کے اوپر، جس میں ایک مقامی رجیم کو گرانے کے لیے دوسری دفعہ حملہ کیا گیا۔ پہلی دفعہ ان کے ڈسمینٹل کیے گئے تھے جتنے بھی ان کی اپنی نیوکلیر فیسلٹیز تھیں، جو انہوں نے کن مقاصد کے لگائیں یہ ان کو پتا ہوگا، لیکن آپ کو کسی کو آتا ہے، اسرائیل کو اگر آتا ہے مڈل ایسٹ میں تو سب کو آتا ہے کہ وہ بھی نیوکلیر ہو جائے، کیوں نہیں؟ اور جو امریکہ کے پاس آتا ہے تو جو ساؤتھ نارتھ لیٹن جو مرضی، چاہے کیوبا جس کے پاس گنجائش ہو وہ کریں، سارا لوگوں کو حفاظت چاہیے، اپنی حفاظت جو چھوڑ دیتا ہے پھر وہ یوکرین بناتے ہیں اس کو، پہلے کہتے ہیں رکھ دو جتنا پھینک دیتے ہیں، اور پھر اس کو تنہا چھوڑ کے کہتے ہیں آپ لڑ کے دکھاؤ۔ یہ پہلا یہ ہے کہ جو جارج ڈبلیو بش اور پھر بش جونیئر تھے جنہوں نے یہ سارا کام کیا، اور ان کا رائٹ ہینڈ مین این اسی عرصے میں وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے رکھا ہوتا جو وہ تھے ایک وکیل صاحب ٹونی بلیئر صاحب۔ دوسرا نقطہ، 10 ملکوں کو بلایا گیا اور جو اس نے امریکن پریزیڈنٹ نے کہا بڑی فروٹفل میٹنگ ہوئی ہے کہ یعنی اس میں سے پھل برآمد ہوگا، اس کا پھل شہباز شریف کو مبارک ہو اور جانے والوں کو بھی حصہ بقدر جسہ بھیج دیتے ہیں کہ وہ پھل نکل آیا۔ پھل کیا ہے کہ بلایا آپ کو گیا تھا اور بتایا یہ گیا تھا کہ یہ وہ 10 ممالک ہیں جو مستقبل طے کریں گے غزہ کا اور وہاں سارے معاملات کو سنبھالیں گے۔ خبریں آپ نے دیکھی، خبریں میں نے بھی دیکھی، دیز آر ریپورٹڈ فیکٹس۔ وہ 10 ممالک کو بلا کے ان کی پکچر کی ابھی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ غزہ کی ایک عارضی اتھارٹی بنے گی، اور وہ بنائے گا کون؟ آپ ذرا جنہوں نے عراق پہ حملہ کیا، وہ غریب کیا، جنہوں نے لاکھوں لوگ مار دیے، وہ تو کافر ہے نا، میسکر کرنے والا
جو اجتماعی قتل کو میسیکر کہتے ہیں وہ تو قاتل ہوتا ہے. تو وہ جو ٹونی بلیئر بطور وزیر اعظم، آپ بطور وکیل نہیں، بطور وزیر اعظم اس نے جو کچھ کیا عراق کے اندر، وہ لوگ جو کہتے ہیں، وہ جو عربی والے وہ کہتے ہیں کہ ہوا قتل العرب، عرب یہ لفظ استعمال وہ کرتے ہیں کہ وہ اجتماعی قتلوں کا جو عربوں کا وہ ذمہ دار ہے شخص. اب اس کے ذمہ یہ دوسرا نقطہ تھا. تیسرا نقطہ آپ دیکھیے کیا زبردست قسم کی عزت افزائی آپ کی گئی ہے کہ آپ کو بٹھایا گیا، آپ کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ یہ مسئلہ حل کریں گے. جو اب ٹرانزیشن کی اتھارٹی جو ہے اس کا ہیڈ کون ہوگا؟ وہ ٹونی بلیئر ہوگا. اور یہ بدلہ لیا کہ بیسیکلی جو برٹش پرائم منسٹر ہیں انکمبنٹ مسٹر سٹارمر، ان کے، اس لیے کہ انہوں نے اسرائیل کے مقابلے میں فلسطین کو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری تسلیم کر کے اسرائیل کے جھنڈے کے مقابل انہوں نے لندن کے اندر جو فلسطین ہے اس کی ایمبیسی بھی کہا کھول دو اور جھنڈا بھی وہاں پہ لگ گیا. یہ بدلہ لیا اپنی طرف سے ٹرمپ صاحب نے. اب اگلے نقطے پہ آ جاتے ہیں. اگلا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو شخص مارنے کا ذمہ دار ہو اس کو کیا رابطہ العالم اسلامی، کیا مؤتمر عالم اسلامی، کیا عرب لیگ، کیا گلف کوآپریشن کونسل، یہ سارے تسلیم کریں گے؟ فرض کریں کہ شیوخ و شاہ کے دباؤ میں اور جو ان کی نمبرداری کرتے ہیں امریکہ، اس کے دباؤ میں اگر کوئی مان بھی لیتا ہے تو کیا عام عرب عوام رائے عامہ شہری مانیں گے؟ آنسر از ایبسولوٹلی ناٹ اگین. اب میں آپ کو وہ بات بتانے لگا ہوں کہ یہ جو مبارکبادیں ہیں نا کہ جی بڑا مسکرایا، بڑا ہاتھ پکڑا، بڑا لہرایا اور بڑا ہی احترام دیا، اس کے پیچھے دو چیزیں ہیں. اس کے پیچھے ہیں بالکل. پہلا یہ ہے جس کے لیے میں مطالبہ کرنے لگا ہوں کہ فوری طور پہ آپ پبلک کریں. میں یہ دوسرا ہفتہ میں مطالبہ کر رہا ہوں اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے فرما دیا ہے کہ کچھ حصے ہم نے جو پاکستان سے بڑا خوبصورت لذیذ معاہدہ کیا نا اس کے وہ اسے ہم نہیں ظاہر کرنا چاہتے. تو کیا آپ کالونی ہیں امریکہ کی؟ کیا آپ ان کے خادم ہیں؟ کیا آپ ان کے غلام ہیں یا ملازم ہیں؟ پاکستان میں تو آپ لیڈری کا دعویٰ کرتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو عوام کے وسائل، اس صوبے کے وسائل، تمام صوبوں کے وسائل، ان کا سودا امریکی کوئی کرے تاجر اور اس کی وہ کہے کہ میں یہ بتاؤں گا نہیں کہ اس میں چھپا ہوا کیا ہے. یہ جو چھپا ہوا ہے نا یہی سب سے بڑی سردردی ہے. اور دوسرا آخر میں یہ جو اچھل کود اور نون لیگ والوں کو پی ڈی ایم کے لوگوں کو کسی کو حلوہ کھانے کا شوق ہے، کسی کو مٹھائیاں بانٹنے کا بہت شوق ہے. مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں نا ٹرمپ پہ. انہوں نے ٹرمپ کے آنے سے پہلے کیا کہا ہوا ہے؟ ذرا لیڈیز فرسٹ سے شروع کر لیتے ہیں. ایک ہی آج سنتے ہیں. آئیے سنیے. تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آج ہوا وہ ایگزیکٹلی اس کا ریپیٹ تھا جب آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں غنڈہ گردی کا جو کلچر انٹروڈیوس ہوا. ٹرمپ جب ہارا اور جاتے جاتے اس نے جس طرح ملک پر حملہ کیا، آج آپ نے دیکھا وہ اس کا ریپیٹ تھا. وے فارورڈ کا نقطہ نمبر 1، سویلین سپریمیسی آئین کے نفاذ کے ذریعے آتی ہے. وہ کسی کی فتح یا شکست نہیں ہوتی اور اس میں کسی کا بھی نقصان نہیں ہوتا. افراد ادارے سارے آئین کو صحیح معنوں میں بحال کیا جائے، 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ کیا جائے. دوسرا جو وے فارورڈ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی مرضی سے عدلیہ سب سے اعلیٰ سے فیصلے کرواتے مجھے کل میں نام نہیں لے سکتا، ایک بینچ ہے، صوبائی بینچ ہے، پنڈی کا بینچ نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ کا، اور کوئی بینچ ہے،
تو وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ جو فیس لی تھی اس میں سے اتنے فلانے کو دینے پڑ گئے، اتنے فلانے کو، اتنا فلاں لے گیا. تو یہ جو جب آپ یہ کرتے ہیں نا تو جو انصاف ہے اس میں تجارت شروع ہو جاتی ہے. اور تیسرا اور آخری چیز، اگر لوگ عمران کو چاہتے ہیں، اس پہ یقین کرتے ہیں، اس سے اپنا مستقبل وابستہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو میں شہر اقتدار میں موجود ہوں، مجھے بتائیے، میں حل کروانے کی کوشش کر دیتا ہوں. ضد وے فارورڈ نہیں ہوتا. انا کی پہاڑی پہ چڑھ کے اچھلنا کودنا وے فارورڈ نہیں ہوتا. پاکستان پائندہ.